अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नए सबक के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। उम्मीद है गुज़िश्ता सबक की आपने धुलाई कर ली होगी। अल्लाह पाक आपको और मुझे हम सबको कुरान मजीद को दुरुस्त लफ्ज़ के साथ और सही तौर पे पढ़ के समझ के पढ़ने की तौफीक नसीब फरमाए। तो चले चलते हैं आज के सबक की तरफ। थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगी अपनी क्लास के बारे में। हमने 3 आखिरी पारे पढ़ लिए हैं, बल्कि हमारे इस चैनल पे आपको नूरानी कायदा भी मिलेगा और आखिरी 3 पारे भी। ये हमारा चौथा पारा है और तकरीबन ये भी ख़त्म होने वाला है। इसके बाद हमने पहला पारा स्टार्ट करना है और पूरा कुरान मजीद पढ़ना है। तो अगर आप भी पूरा कुरान मजीद दुरुस्त पढ़ना चाहते हैं और तजवीद ठीक करना चाहते हैं तो हाँ, ये क्लास आपके लिए है। तो चले चलते हैं आज के सबक की तरफ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लज़ी युनज़्ज़िलु अला अब्दिही आयातिम बय्यिनातिन लियुख़रिजकुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर व इन्नल्लाह बिकुम लरऊफ़ुर रहीम। हुवल्लज़ी, बाज़ लोग पढ़ते हैं हुवल्लज़ी, गलत है। बाज़ पढ़ते हैं हुअल्लज़ी, यानी जल्दी पढ़ते हैं हुअल्लज़ी हुअल्लज़ी, यह है हुवल्लज़ी। ठीक है, वीन वाव का ध्यान रखना आपने। हा के मखरज को गले के आखिरी हिस्से से निकाला जाता है, याद रखें। 3 किस्म के आपने देखे होंगे नूरानी कायदा में। एक खा होता है, ठीक है, ये हो गया हा, और जो नुक्ते के बगैर होता है ये हा होता है। ठीक है, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। इसको आपने हा नहीं पढ़ना, आपने इसको हुवल्लज़ी हुवल्लज़ी। ठीक है। अच्छा, बाज़ लोग क्या करते हैं, लाम को मोटा करके पढ़ लेते हैं। लाम को मोटा पढ़ने की कोई भी तरीका नहीं है, ये गलत तरीका है। यानी कि बाज़ पढ़ते हैं हुवल्लज़ी। याद रखें, सिर्फ अल्लाह का नाम है जो 1-2 सूरतों में पुर पढ़ा जाता है और एक सूरत में बारीक पढ़ा जाता है। लाम किसी भी सूरत में मोटा नहीं पढ़ा जाता। पुर का मतलब होता है मोटा। लाम किसी भी सूरत में पुर नहीं पढ़ा जाता। तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, हुवल्लज़ी। लाम को बारीक भी पढ़ना और लंबा नहीं करना। ज़ाल ज़ेर या ज़ी, या मद्दा है। या साकिन हो और उससे पहले ज़ेर हो तो वो या मद्दा कहलाता है, उसे खींच के पढ़ते हैं। युनज़्ज़िलु अला, फिर से ध्यान रखना आपने, लाम को लंबा नहीं करना। युनज़्ज़िलु नहीं, युनज़्ज़िलु युनज़्ज़िलु, मेरे साथ साथ पढ़े। देखिए, कोई भी लफ्ज़ अगर किसी लंबा होता है कोई छोटा होता है तो आप उसको अभी सीखें। युनज़्ज़िलु, ठीक है। अला, आइन का मखरज क्लियर करके पढ़ना है, याद रखें। आइन और हा ये गले के दरमियान वाले हिस्से से निकलते हैं। गले को हलक कहा जाता है, हलक के दरमियान वाले हिस्से से आइन और हा निकलता है। अक्सर लोग इसको अदायगी करते हुए गलत कर लेते हैं, तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। हम इसको पढ़ेंगे आला, ठीक है, आला अब्दिही। इधर भी आइन है, इसको भी ध्यान से पढ़ना है। हाँ, यहाँ पे एक और चीज़ भी आपके पास सीखने के लिए। अब ये बाप को नज़र आ रहा है, मेरे पास तजवीदी कुरान है तो इन्होंने कलकले वाले अल्फाज को हाईलाइट किया हुआ है ब्लू कलर के साथ। अब कलकला क्या होता है, कलकला झटके को कहते हैं जो 5 हरूफ पे होता है। याद रखें, जब क़ाफ़ तवा बा जीम दाल ये 5 हरूफ आ जाए, इनमें से कोई सा भी एक हर्फ आ जाए और उसके ऊपर जज़म आ जाए, ये जज़म का निशान है, तो वहाँ पे झटके की एक कैफियत पैदा होती है जिसको अरबी में कलकला कहते हैं। झटका कैसे, अब देखिए, मैं बग़ैर कलकले के पढ़ूंगी और कलकले के साथ पढ़ूंगी तो आप दोनों का फ़र्क समझने की कोशिश करें। अब बग़ैर कलकले के पढ़ेंगे अब्दिही अब्दिही, तो हमने कलकला नहीं अदा किया। अब कलकले के साथ पढ़ेंगे अब्दिही अब, ठीक है, इस झटके को कलकला कहते हैं। और जो 5 हरूफ मैंने आपको बताया ये उन्हीं के साथ होता है। ये देखिए दाल, ये तजवीदी कुरान वालों ने हाईलाइट किया हुआ है दाल को, यहाँ पे भी दाल पे हो रहा है, ये ऊपर नज़र नहीं आ रहा आपको लेकिन ये जीम पे देखें हो रहा है। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना। फिर से ये हा और ये हा, ये दोनों एक ही चीज़ हैं, दोनों का मखरज एक ही है, ठीक है। आब्दिही, माफ़ कीजिएगा आज हमारी लाइट कुछ गड़बड़ कर रही है
تو یہ تھوڑا بلنک ہو رہا ہے تو لیکن انشاءاللہ آپ کو سبق ٹھیک نظر آتا رہے گا. آیات بینات، حمزہ کے اوپر کھڑی زبر، یا کے اوپر کھڑی زبر، تو دونوں کو لمبا کر کے پڑھنا ہے. اچھا میں نے بعض لوگوں کو دیکھا ہے وہ پڑھتے ہیں آیاتم یا وہ پڑھتے ہیں آیاتم. حمزہ کھڑی زبر آ، اس کی مقدار اتنی، یا کھڑی زبر یا، اس کی مقدار اتنی. تو اس کو کیا پڑھیں گے؟ آیاتم بینات. اچھا یہاں پہ ایک قاعدہ ہو رہا ہے، جو چھوٹا سا میم آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ایک تجویدی قاعدے کی وجہ سے یہاں پہ میم آیا ہوا ہے. اب تجویدی قاعدہ کیا ہے؟ دھیان سے سنیے گا. جب کبھی قرآن مجید میں نون ساکن آ جائے، ٹھیک ہے، نون کہتے ہیں جب نون کے اوپر ساکن ہو، یعنی کہ آپ کو ایسے نون نظر آئے اور اس کے اوپر ساکن نظر آئے، اس کو کہتے ہیں نون ساکن. یا تنوین آ جائے، تنوین کہتے ہیں دو زبر دو زیر دو پیش کو، جیسا کہ یہ دو پیش ہے. یہاں پہ قاعدہ وہ تو نہیں ہے لیکن یہ دو پیش ہے، جیسا کہ یہ دو پیش ہیں، یہ دو زیر ہیں، سوری یہ بھی دو زیر ہیں. دو زبر دو زیر دو پیش آ جائیں یا نون ساکن آ جائے اور بعد والا حرف با آ جائے، جیسا کہ یہ دو زیر کے بعد با آ گیا ہے، اس کو کہتے ہیں تنوین. ٹھیک ہے، دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں. اور نون ساکن کہتے ہیں جب نون کے اوپر ساکن ہو. تو نون ساکن یا تنوین کے بعد با آ جائے تو نون ساکن یا تنوین میم میں بدل جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو پھر اس کو کس طریقے سے پڑھتے ہیں؟ آیاتم بینات، اس طریقے سے غنہ بھی کریں گے اور یہ اس کی آواز میم میں بدل جائے گی، تنوین کی آواز یا نون ساکن کی آواز میم میں بدل جائے گی. اسی کو کہتے ہیں اقلاب. اس قاعدے کا کیا نام ہے؟ اقلاب. بینات لیخرجکم من الظلمات. یہاں بھی ایک قاعدہ ہو رہا ہے تجوید کا، یہاں بھی تجوید کا ایک قاعدہ ہو رہا ہے. یہاں پہ قاعدہ ہو رہا ہے ادغام بلا غنہ کا. کیسے؟ نون ساکن اور نون تنوین کے بعد لام یا را آ جائے تو نون ساکن یا نون تنوین کو لام میں ملا دیتے ہیں اور غنہ بالکل نہیں کرتے، اسی لیے اس کو ادغام بلا غنہ کہتے ہیں. ادغام کا مطلب ہے ملانا اور بلا غنہ، غننے کے بغیر. تو اسے ہم پڑھیں گے بینات لیخرجکم. اگر کوئی یہاں پہ جانے انجانے میں ابھی تک رکتا تھا تو وہ ٹھیک کر لے، رکنا کسی صورت میں جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیخرجکم من الظلمات. اچھا جی، اب یہاں پہ کیا قاعدہ ہو رہا ہے؟ پہلے تو بعض لوگ پڑھتے ہیں لیخرجکم، غلط. بعض پڑھتے ہیں لیخرجاکم، غلط. اس چیز کو دھیان دیں. خا کو بھی تھوڑا دھیان سے پڑھنا، اس کو موٹا کر کے پڑھتے ہیں. یہ 7 ایسے حروف ہوتے ہیں جو موٹے پڑھے جاتے ہیں، وہ میں آپ کو اگلی آیت میں بتاؤں گی. فی الحال آپ یہ قاعدہ سیکھیں. لیخرجکم غنہ ہو رہا ہے. اس قاعدے کا نام ہے ادغام شفی. یہ تب ہوتا ہے جب میم ساکن کے بعد میم دوبارہ آ جائے اور وہ متحرک ہو. ٹھیک ہے، میم ساکن کے بعد میم متحرک آ جائے تو ان دونوں میموں کو آپس میں ملا بھی دیتے ہیں اور غنہ بھی کرتے ہیں. اسے کہتے ہیں ادغام شفوی. ٹھیک ہے، لیخرجکم من الظلمات. اب میں نے غنہ کیا، اس واز کو غنہ کہتے ہیں. من الظلمات الی النور. اچھا جی، اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ پر پڑھے جانے والے حروف کون کون سے ہیں. 7 ایسے حروف ہیں جو ہمیشہ پر پڑھے جاتے ہیں. وہ کون کون سے ہیں؟ خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، ظا. ٹھیک ہے، یہ وہ حروف ہیں جو ہمیشہ موٹے پڑھے جاتے ہیں. تو اسی لیے جیسا کہ میں نے کہا خا، پیچھے میں نے بتایا تھا اس کو موٹا پڑھیں گے. لیخرجکم، ٹھیک ہے، جیسے ظلماتی. اسی طرح باقی جو میں نے حروف بتائے ہیں وہ سارے ہی موٹے پڑے جاتے ہیں. الی النور. کیا آپ نے دھیان دیا میں نے یہاں پہ غنہ کیا ہے؟ جی ہاں، میں نے یہاں پہ غنہ کیا ہے کیونکہ جب بھی قرآن مجید میں نون پیشاد آ جائے یا میم پیشاد آ جائے تو وہاں پہ غنہ لازمی ہوتا ہے. غنہ اس آواز کو کہتے ہیں جو ناک میں ٹھہر جاتی ہے، جیسے الی النور. ٹھیک ہے، اچھا جی، را کو پر پڑھیں گے کیونکہ وقف کی وجہ سے را ساکن ہو گئی. ساکن را سے پیچھے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا جب را کے اوپر زبر یا پیش ہوگی تو را موٹی پڑی جائے گی، جب را کے نیچے زیر ہوگی تو را باریک پڑی جائے گی. اب جب را ساکن ہو جائے گی تو پھر کیا کریں گے؟
تو پھر ہم اس کے پیچھے والے حرف کو دیکھیں گے. یاد رکھیں جب کبھی را ساکن ہو تو پیچھے والے حرف کو دیکھیں گے. ہم نے پیچھے دیکھا تو پیچھے واو بھی ساکن ہے، پھر اس سے بھی پیچھے دیکھا تو نون پہ ہمارے پاس پیش تھی. اس پیش کی وجہ سے یہ را پر پڑھی جائے گی. ٹھیک ہے. ایلن نور، آواز آ رہی ہے؟ ایلن نور، پر کا مطلب ہے موٹی پڑھی جائے گی. وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ. اچھا جی، پھر سے آپ نے غنّے کا دھیان رکھنا ہے. نون پہ شد ہے تو غنّہ بھی ہوگا. کیسے؟ وَإِنَّ اللَّهَ. اب آپ نے دیکھا ہم نے لفظ اللہ کو پر پڑھا ہے. ہاں جی، اب میں آپ کو بتاتی ہوں. لام تو کسی صورت میں پر نہیں پڑھا جاتا، ہر صورت میں باریک پڑھا جاتا ہے، لیکن لفظ اللہ تب پر پڑھا جاتا ہے جب پیچھے والے حرف پہ زبر یا پیش ہو. اگر پیچھے والے حرف کے نیچے زیر ہوگی تو اللہ کا نام باریک پڑھا جائے گا. تو ہم نے اس کو کیسے پڑھا؟ وَإِنَّ اللَّهَ. ٹھیک ہے، اللہ کا نام اس طرح سے پر مطلب موٹا کر کے پڑھا. بِكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ. اب آپ نے دھیان دیا، میں نے یہ را بھی موٹی پڑھی، میں نے یہ را بھی موٹی پڑھی، کیونکہ ان دونوں را کے اوپر زبر ہے، اس لیے ان کو پر کر کے پڑھنا ہے، لمبا نہیں کرنا. لرا پڑھ لیا تو غلط ہو گیا. لرا، لام زبر لا، را زبر را، لرا. لرؤوف الرحیم. یاد رکھیں تنوین کے بعد، ٹھیک ہے، نون اس کو کہتے ہیں تنوین. میں نے بھی آپ کو بتایا تھا نون ساکن اور تنوین کے بعد لام یا را آ جائے تو ان دونوں کے درمیان میں ادغام بلا غنہ ہوتا ہے. پہلے یہاں پہ لام تھا، اب را ہے، تو یہاں بھی ادغام بلا غنہ ہوگا. ملائیں گے ضرور پر غنہ نہیں کریں گے. لرؤوف الرحیم. ٹھیک ہے. وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا. وما، میم زبر الف، ما الف مدہ، اس کو کھینچ کے پڑھنا ہے. لکم اللہ، حمزہ زبر لم، اللام زبر الف لا، اللہ. تنفقوا، یہاں پہ اخفا کا قاعدہ ہو رہا ہے. اخفا کا مطلب ہوتا ہے چھپانا. یہ نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے جب کوئی حرف آ جائے تو نون کی آواز کو چھپا کے پڑھتے ہیں. اس پہ کل انشاءاللہ ڈیٹیل سے بات ہوگی، کیونکہ آج کافی ساری چیزیں کی ہیں تو پھر آپ کی مکس ہو جائیں گی. کل جو کلاس آپ کے لیے ہوگی اس میں میں اخفا کو ڈیفائن کروں گی انشاءاللہ. قاف کو موٹا پڑھنا ہے کیونکہ قاف زوا کے گروپ میں سے ہے. زوا بھی ہم نے موٹا پڑھا، قاف بھی موٹا پڑھا، خا بھی موٹا پڑھا، اس طرح صاد بھی موٹا پڑھنا ہے، زواد بھی موٹا پڑھنا ہے. اور کون سا لفظ ہے؟ توا بھی موٹا پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. فی سبیل اللہ، فاضر یا فی، یہ ہے یا مدہ. یا مدہ کہتے ہیں جب یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے. ٹھیک ہے، اس کو کھینچ کے پڑھتے ہیں. فی سبیل اللہ، یہ ہے آگے ہمارے پاس لفظ اللہ، اور لفظ اللہ کو ہم نے باریک پڑھا کیونکہ لفظ اللہ سے پیچھے زیر ہے. ہم نے یہاں پہ لفظ اللہ کو پر پڑھا تھا. وَإِنَّ اللَّهَ، فرق دیکھیں، فی سبیل اللہ وَلِلَّهِ، آگے جوائن لفظ ہے جی، وَلِلَّهِ، فی سبیل اللہ وَلِلَّهِ. یہ لفظ بھی لفظ اللہ باریک پڑھنا ہے اور یہ لفظ اللہ بھی باریک پڑھنا ہے، کیونکہ اس لفظ اللہ سے پہلے بھی زیر ہے اور اس لفظ اللہ سے پہلے بھی زیر ہے. میراث السماوات والارض، میم زیر یا، می یا مدہ. را کو پر پڑھنا ہے کیونکہ را پہ زبر ہے. میراث السماوات. سا ہمیشہ نرمی سے پڑھا جاتا ہے جبکہ سین کے ساتھ سیٹی کی آواز آتی ہے. اس کا مخرج ہم نے بہت پہلے مخارج کا بیان پڑھا ہے، اس میں یہ چیز کلیئر کی تھی میں نے. تو ہم نے پڑھا میراث السما، سما پہلے نرمی سے سا اور پھر سین، اس کو سین. تو ہم اس کو پڑھیں گے میراث السماوات والارض. یہاں پہ ہمارے پاس را ساکن ہے اور را ساکن سے پہلے حرف پہ زبر ہے، تو را کو ہم اسی لیے پر پڑھیں گے کیونکہ را سے پہلے جو زبر آئی ہے را ساکن سے پہلے، اس کی وجہ سے. زواد کو ہم پر پڑھیں گے. زواد ان 7 حروف میں شامل ہے جو ہمیشہ پر پڑھے جاتے ہیں. ٹھیک ہے.
لا يستوي منكم من انفق، لا لام زبر الف لا یستوی، یہاں پہ پھر سے یا مدہ ہو رہا ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے. منکم من انفق من قبل الفتح فتح وقاتل. یہاں پہ بھی ادغام شفوی کا قاعدہ ہو رہا ہے کیونکہ میم ساکن کے بعد دوبارہ سے میم متحرک آ گیا، تو ان دونوں کو آپس میں ملا کے غننے کے ساتھ پڑھیں گے. من انفق، یہاں پہ اظہار کا قاعدہ ہو رہا ہے، نون ساکن کو ظاہر کر کے پڑھیں گے کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ آیا ہوا ہے. یاد رکھیں نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے، حروف حلقی 6 ہیں، حمزہ ہا، عین حا، غین خا، ان میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون ساکن یا تنوین کو ظاہر کر کے پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. من قبل الفتح، میں نے یہاں پہ پھر سے قلقلہ کیا، آپ دیکھ رہے ہیں اس کو بلو کلر سے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے. قاف کو میں نے موٹا کر کے پڑھا ہے، یہاں پہ اخفا کا قاعدہ ہو رہا ہے، نون کو چھپا کے پڑھنا ہے ہم نے، اور انشاءاللہ اس کی وضاحت بھی ہو جائے گی جلد. من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجة من الذین انفقوا. اچھا جی، یہ جو مد آپ کو نظر آ رہی ہے تقریباً یہ 4 سیکنڈ تک لمبی کی جانے والی مد ہے. جب کبھی یہ مد آپ کو نظر آئے، یہ مد کی اس مد کی مقدار لمبی ہے، جبکہ ایک اور مد آتی ہے جو تھوڑی سی راؤنڈ شیپ میں ہوتی ہے. یہاں پہ ہمارے پاس شاید ہو کسی جگہ پہ، یہاں یہ والی مد، یہ اس کی مقدار تقریباً 2 سے 2.5 سیکنڈ تک ہوتی ہے، اور یہ والی مد جو ہے یہ 4 سیکنڈ تک لمبی کی جانے والی مد ہوتی ہے، اس کی مقدار زیادہ ہوتی ہے. اعظم، اب اکثر لوگ عین اور حمزہ ان دونوں کا جو فرق ہے اس کو واضح نہیں پڑھتے اعظم یا پڑھتے اعظم، نہیں، ان دونوں کا فرق واضح کر کے پڑھنا ہے. اس کو ہم نے پڑھنا ہے اعظم، زوا کو پر پڑھنا ہے کیونکہ زوا پر پڑھے جانے والے حروف میں شامل ہے. میم کو لمبا نہیں کرنا کیونکہ میم کے اوپر صرف اور صرف پیش ہے. درجة من الذین، پیچھے آپ نے قاعدہ پڑھا تھا نا ادغام بلا غنہ، یعنی غنہ نہیں کرنا، یہ اس کے اپوزٹ دوسرا قاعدہ ہے ادغام بالغنہ، یہاں پہ غنہ کرنا ہے. نون ساکن یا تنوین کے بعد یا، میم، واو، نون، ان چاروں میں سے اگر کوئی حرف آ جائے گا تو ان کو آپس میں ہم ملا بھی دیں گے اور غنہ بھی کریں گے. یہاں پہ نون تنوین کے بعد ہمارے پاس میم آیا ہوا ہے تو ان کو آپس میں ملانے کے ساتھ ساتھ غنہ کرنا ہے. غنہ کیسے ہوگا؟ درجة من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا. اچھا جی، قاف کو موٹا پڑھنا ہے، نون کو چھپا کے پڑھنا ہے، اور یہاں پہ اقلاب کا قاعدہ ہو رہا ہے. جو پیچھے ہم نے قاعدہ پڑھا تھا وہ تنوین کے بعد با آیا تھا، اب یہ دیکھیں نون ساکن کے بعد با آیا ہے، تو اس نون کو ہم نے میم میں بدل دینا ہے اور اس میم کو پڑھا جائے گا، نہ کہ نون کو. کیسے؟ میم زیر میم، میم، ٹھیک ہے. میم بعد وقاتلوا، عین کو انہینس کرنا ہے آپ نے، واضح کرنا ہے. قاف کو موٹا کر کے پڑھنا ہے کیونکہ قاف موٹے پڑھے جانے والے حروف میں شامل ہے. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. اچھا جی، یہاں پہ تنوین کے بعد واو آیا ہوا ہے، جیسے یہاں پہ تنوین کے بعد میم آیا ہوا تھا، تو یہ یا، میم، واو، نون، یہ 4 حروف اگر آ جائیں، ان میں سے کوئی سا بھی ایک حرف آ جائے تو وہاں پہ ادغام بالغنہ ہوگا. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. لفظ اللہ کو ہم نے پر پڑھا کیونکہ لفظ اللہ سے پہلے زبر ہے. ہا کے مخرج کو ہم نے انہینس کرنا ہے کیونکہ اکثر لوگ اس کو حسنہ پڑھ لیتے ہیں. اگر آپ بھی حسنہ پڑھتے ہیں تو ابھی کے بھی ٹھیک کریں اس کو حسنہ، ٹھیک ہے. واللہ بما تعملون خبیر. آپ نے دیکھا ہم نے لفظ اللہ کو پھر سے پر پڑھا کیونکہ لفظ اللہ سے پیچھے حرف پہ زبر ہے. تعملون، عین کو واضح کر کے پڑھنا ہے، خا کو پر کر کے پڑھنا ہے کیونکہ خا حلق سے نکلتا ہے اور یہ ان حروف میں شامل ہے جو ہمیشہ پر یعنی کہ موٹے پڑھے جاتے ہیں. کلاس کے آخر میں معذرت چاہتی ہوں، آج لائٹ کچھ یہ UPS بھی لگا ہوا ہے اور لائٹ بھی ہے، لیکن دونوں چیزیں بلنک ہو رہی ہیں
تو تھوڑا سا مسئلہ ہو رہا تھا تو معاف کیجیے گا. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.